अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है वो दिन ब दिन बहुत पीछे जा रहा है और दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। और ये रिसेंटली एक हमारे पाकिस्तान के बड़े नामवर राइटर हैं यासिर पीरजादा साहब। तो उसने एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया और बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट से कि वो कितनी तरक्की कर रहे हैं और हम उनके साथ तरक्की क्यों नहीं कर रहे, या उसका कुछ तकाबली जायजा उसने लिखा था। तो मैंने उसको थोड़ा सा जवाब दिया था। तो आज मैं उसका जवाब जो है वो आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या लिखा था। तो सबसे पहले उस सवालात के जो जवाबात जो मैंने दिए यासिर भाई को, तो वही आपकी खिदमत में मैं शेयर करूंगा। लेकिन मैं उस टॉपिक पे जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर मेरे इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। दोस्तों, अब आते हैं, देखें, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, उसका टक्का पता नहीं कहाँ पहुंच चुका है और हम पीछे जा रहे हैं, दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। और इंडिया भी पता नहीं कहाँ पे कहाँ पहुंच चुका है, उसकी मार्केट वैसे साइज बहुत बड़ा है, उससे वैसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन तरक्की वो भी बहुत कर रहा है, हालांकि वो मोदी बैठा हुआ है एक्सट्रीमिस्ट, तब भी वो तरक्की कर रहा है। लेकिन हम कहाँ खड़े में, हमें तो अपने ही मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अब बात करते हैं, जो मैंने यासिर भाई को लिखा था, कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों तरक्की नहीं कर सकते, हमारे इशू क्या है। हमारे कुछ सीरियस इशू है, मैं समझता हूँ। सबसे पहला इशू ये कि हमें पूरी दुनिया के जहाँ मुसलमान रहते हैं उनकी हमें फिक्र है कि वो कैसे रहते हैं, वो कैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो कैसी ड्रेस अप करते हैं, वहाँ की बच्चियाँ किस तरह के यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये हमें फिक्र है। हमें पूरी दुनिया के, हमें अपने से ज्यादा उनकी फिक्र है। तो ये एक ऐसी फिक्र है कि हम अपने बारे में तो सोचते नहीं है, पहले हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन। दूसरा जो हमारे पास इश्यूज है कि हम जो दुनिया के वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें भी हमें बहुत शौक है, उसमें हम पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। लाइक पैलेस्तीन का इश्यू, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट, और इसमें आप तुर्की को भी देख लें, और जब तुर्की शाह हो गया तो तुर्की, या कोई सऊदी अरबिया और बाकी जो ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज, आप उनको देख लें। तो सबके उनके साथ, इसराइल के साथ अपने मामला ठीक हो गए, कोई उनके साथ उनका प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि वो अरबों का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा नंबर वन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, हम जब पैलेस्तीन का सोचेंगे, हम अपना कब सोचेंगे, हमारे हमें अपनी तो फिक्र है ही नहीं। हमारे हमारे साथ जो इश्यू है वो पहले कश्मीर इश्यू होगा, तो उसके बाद ही कर्जा हम देंगे ना। तो कश्मीर को, सॉरी, अपना पैलेस्तीन। अब मैं आता हूँ कश्मीर को, क्योंकि दूसरा जो कन्फ्लिक्ट है, वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट, वो कश्मीर है। अब कश्मीर में भी हम कितने हिपोक्रेट है, वो हमें जो बताया जाता है, वो रियल सूरत हाल नहीं है, सूरत हाल कुछ और है। आप हमारा कश्मीर देखें और उनका कश्मीर देखें तो आपको बात समझ में आएगी, वहां पे कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और हमारे पास क्या है, और आटा हमें हमें कितना मिल रहा है, वहां क्या मिल रहा है। तो बहरहाल, अगर हमें उसको सॉल्व नहीं करना चाहते, या सॉल्व करना चाहते भी हैं, तो अगर हम पूरी तवानाई इस पे कश्मीर पे लगाएंगे तो फिर हम अपने लिए नहीं सोच सकते। ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू है हमारा, कि हम पैलेस्तीन का सोचते हैं, कश्मीर का सोचते हैं, वैसे पूरी दुनिया के मुसलमानों का सोचते हैं, अपना नहीं सोचते, ठीक है। अब तीसरे इश्यूज पे आते हैं कि वी बिलीव देर इज नो करप्शन। हम ये सोचते हैं कि हमारा जो आर्मी का इदारा है उसमें कोई करप्शन नहीं है, ये दुनिया का बेहतरीन इदारा है, और इनके पास अपना मैकेनिज्म है, और इसमें कोई करप्शन नहीं है, और ये करप्शन से बिल्कुल साफ है। और हम दुनिया के बेहतरीन नंबर, जिसको नंबर वन कहते हैं लोग, कि ये नंबर वन हमारी फोर्स है। लेकिन मामलात कुछ अभी आप अगर देखेंगे तो अदरवाइज है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये लोगों को हमारी मीडिया ने बताया है कि हमारी जो आर्मी है, हमारी जो फौज है, वो दुनिया की नंबर वन है, और उसमें कोई करप्शन नहीं है, और वो ये एक बेहतरीन इदारा है, बाकी सब खडेला है। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा इश्यू है, और इसी की वजह से ये जो आजकल के प्रॉब्लम्स है, उसके लिए लोग बहुत परेशान है कि हाँ, कितने प्रॉब्लम है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारी तरक्की के लिए, है कि वी बिलीव द गॉड हैज स्पेशली क्रिएटेड पाकिस्तान,
اور ہمارا جو ایک بلیف ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی بنایا ہے، ہم بڑے اسپیشل لوگ کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں گھر میں چاہے آٹا بھی نہیں ہو لیکن ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، سارے ہم سے پیچھے ہیں اور ہم سب سے زیادہ سپیریئر ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ ہمارے موسٹ آف دا پیپل دے تھنک سو کہ ہم ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑی، ہمیں ترقی کرنے میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ ہم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں نا کہ ہم سپیریئر ہے، حالانکہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ اب کوئی بھی بندہ تقریر کرے گا وہ اتنا جذبات میں چلا جائے گا کہ بس ہم پتہ نہیں آسمان سے تارے توڑ کے آئیں گے، کیا کریں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں گھر میں، لیکن باتیں ہم جذبات میں ایسے کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی ترقی کے لیے کیا خاک سوچیں گے؟ کبھی نہیں سوچیں گے۔ اور ایک بات اور جو میں سمجھتا ہوں ہم ترقی نہیں کر سکتے، اس کی کیا پرابلم ہے، اس میں پرابلم نمبر 5 جو یہ بھی بہت امپارٹنٹ پرابلم ہے، امپارٹنٹ سے مراد ہے کہ بہت ایک سیریس ایشو ہے ہمارے لیے۔ آپ اس کو ایشو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے مجھے نہیں پتا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی تب کریں گے جب ہمارے ملک میں شریعت ہوگی، شریعت نافذ کریں گے، لیکن اس کو کوئی بھی ایکسپلین نہیں کرتا کہ کون سی شریعت، شیعہ کی شریعت، سنی کی شریعت، اہل حدیث کی شریعت، یا جو ہمارے دوسرے فرقہ ہیں ان کی شریعت۔ اگر آپ ان کی تھوڑی سی بھی ڈیٹیل میں جائیں گے، یہ کوئی بھی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتا۔ اگر آپ ان کے فرقے بیسک جو ان کی فنڈامنٹل چیزیں ہیں آپ اس میں دیکھیں گے تو بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر اہل تشیع کو دیکھیں تو وہ خلفاء کو مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ امامت کو مانتے۔ ایسے ہی ہمارے پاس وہ جو ہیں یہ بہت سارے اور فرقے ہیں، جیسے یہ دیوبندی ہے، یا یہ ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں جو دوسرے فرقہ والے لوگ ہیں، ان کو اگر کسی کو بھی دیکھیں گے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم آف اینی فرقہ، اب جتنا ہو گیا وہ ہو گیا، آپ ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے، ان کی فنڈامنٹلز دیکھیں گے تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو آپ کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ لیکن ہم صبح شام اس پہ لگے ہوئے ہیں، شریعت 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 شریعت، تو ظاہر سی بات ہے ہم سارا دن اس پہ سوچیں گے ترقی خاک کرنی ہے، ویسے نہیں کرنی۔ اچھا، ویسے ہمارا کریکٹر ادروائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ہمارے پاس کیا ایشو ہے کہ ہاں، یہ بھی بہت بڑا ایک ہمارے پاس ایک آئرنی ہے، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک اسلامک فنانشل سسٹم ہونا چاہیے، پوری دنیا میں کہیں ایگزسٹ ابھی تک نہیں کرتا۔ ابھی تک جن دنیا نے ترقی کی ہے ان کے اپنے ہی پیرامیٹرز ہیں، اپنی طریقے کار ہیں، اپنی اسٹریٹجیز ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نظام ہے اس میں کوئی سود نہیں ہونا چاہیے۔ ہم فری انٹرسٹ مارکیٹ اپنی بنانا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کس ملک میں ہے، کس کو کاپی یا ایمولیٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں، اور اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہے، بڑی انرجی سرو ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ کے پاس خاک ایگزسٹ کر رہا ہے، آپ کیسے کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے جس میں وہ ہوگا، کسی دور میں ہوگا، لیکن ابھی فی الوقت کسی ملک میں، کسی دنیا کے کسی ملک میں فری انٹرسٹ اکانومی ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ سسٹم لائیں گے، تو خاک ترقی کرنی ہے جب کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، انرجی ضائع، بڑے بڑے آرٹیکل لکھیں گے، بڑی بڑی میٹنگیں ہوگی، بڑا بڑا ٹائم، کوئی 5 گھنٹے 10 گھنٹے کی میٹنگز ہوگی، صبح سے شام تک لگے ہوں گے، تباہ ہو گئے انٹرسٹ، یہ وہ، تو نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے۔ یہ بھی بہت بڑا ایشوز ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس جو ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ بڑا صوبہ ہے، وہ پہلے بنگلہ دیش تھا تو ہم اس کو کوئی رائٹ نہیں دیتے تھے، لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے تو حکومت کا رائٹ بھی ان کا ہے، جو بھی جابس نکلیں گی، چاہے سندھ میں نکلیں، چاہے بلوچستان میں نکلیں، چاہے کے پی میں نکلے، لیکن پہلا رائٹ پنجاب کا ہے، یہ ہم سوچتے ہیں۔ پنجاب کی بھی سینٹرل پنجاب، وہ جو سرائکی ہے ان کا رائٹ نہیں ہے، لیکن پہلا رائٹ جو ہے وہ پنجاب کا ہے۔ سندھ کا بچہ اگر کوئی کرکٹ کے لیے کوئی 70 سال کے بعد بھی اگر کسی کو لیا گیا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ کیسے بھاگ رہا ہے، اور آج کل تو ہر کوئی پبلک کر رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا،
ظاہر سی بات ہے جس طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے، لیکن خود ہی بتا رہے ہیں کہ یار اس بیچارے کو نہیں کھلایا جا رہا ہے پالیٹکس سے بہت زیادہ. اور امیز راجہ کے بارے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ نہیں چاہ رہا کہ یہ بچہ بھی کھیلے. تو اسی طرح 70-75 سال کسی بلوچ کو نہیں لیا، کسی آپ نے سندھی کو نہیں لیا. وہ دوسری بات. اور اس کے علاوہ جو بلوچستان کی اور جو ذخائر ہیں، اور جو بھی ہمارے پاس جتنے بھی آپ سندھ کے لے لیں، بلوچستان کے لے لیں، وہ پورے ملک کے ہیں. وہ اسلام آباد کے ہیں. اسلام آباد کے کیا ہیں، وہ بھی پنجاب کے ہیں. گیس یہاں نکلے تو وہاں ملے گی، وہاں جائے گی. کوئلہ تھر میں نکلے گا تو وہ وہاں جائے گا. لیکن وہاں کا اگر ریسورس ہے کوئی تو وہ کسی صوبے کو نہیں ملنا. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بہت ہی مطلب ہے کہ میٹھا نہیں ہے، سویٹ واٹر نہیں ہے. پنجاب کا جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ سویٹ واٹر ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پنجاب کا سویٹ واٹر ہے وہ بھی کسی نیشنل کٹی میں جانا چاہیے اور اس کے بعد اس کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے ایسا کے تھرو. لیکن کہتے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارا اپنا ریسورس ہے، اس کو ہم نہیں دے سکتے. یہ جو پانی میٹھا ہے یہ تو ہمارا اپنا ہے. ہماری گیس اپنی نہیں ہے، ہمارا کوئلہ بھی اپنا نہیں ہے جو تھر میں نکل رہا ہے، وہ بھی یہاں سے جائے گا ادھر فیصل آباد ہمارے پاس. اور اگر کے پی کے میں بھی اگر وہ پیدا ہوگی، اپنا الیکٹریسٹی پیدا ہوگی، وہ بھی ادھر ہی جائے گی. لیکن جو چیز وہاں نکلے گی وہ کسی کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے خیالات ہیں اور ہم سوچتے ہیں اسلام کے بارے میں. ٹھیک ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک شریعت ہوگی. اچھا، یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ چاہے آرمی ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی ادارہ ہو، جہاں بھی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو، اور ایون آپ تو جو آپ کے صوبائی ڈپارٹمنٹ سے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو آدھے لوگ آپ کو لگے گا کہ یہ پنجاب سے آئے ہوئے. تو ان کو ڈومیسائل بھی آرام سے سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. میں ایک ادارے کو ہیڈ کرتا ہوں، تو جب بھی پنجاب سے کوئی بچہ فون کرتا ہے ان کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ کا ڈومیسائل رہے گا آپ کا داخلہ نہیں ہوگا. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سر سندھ کا تو ڈومیسائل کوئی گلی نہیں ہے، ہم ابھی بنوا لیتے ہیں. ہم تو نہیں بنوا سکتے پنجاب کا. میں تو کبھی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں پنجاب کا ڈومیسائل بنوا سکتا ہوں، حالانکہ میرا تعلق بھی بیسیکلی اگر ہم سوچا جائے تو ہم ڈی جی کے ہیں، لیکن نہیں بنا سکتے. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سارے ادارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو وہ سب کتنی جلدی. ایون وہ جو پتہ نہیں کہاں سے افغانستان سے آتے ہیں ان کو بھی وہ ڈومیسائل اور سرٹیفکیٹ اور این آئی سی سب مل جاتا ہے. لیکن یہاں جو دوسرے ڈسٹرکٹ سے سندھ کے کراچی جاتا ہے تو اس کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا. اور دوسرے صوبے میں تو ویسے بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سارے جو ادارے ہیں وہ ہیڈڈ بائی پنجاب، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کی مرضی ہے جو بھی کریں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک ہرڈل ہے ہماری ترقی میں. ظاہر سی بات ہے ترقی تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس جسٹس ہوتا ہے، جب آپ کے پاس انصاف ہوتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی انصاف ہی نہیں ہے ترقی خواہ ہوگی. آپ صرف سرٹن لوگوں کے لیے جو بھی کچھ کر رہے ہیں ان لوگوں کی ترقی ہو رہی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس دنیا میں ترقی کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا ابھی برٹش میں جو انڈین ہے اوریجن، وہ بھی سانپ کیا نام ہے اس کا، آئی ڈونٹ ریئلی ریمبر دا نیم آف پی ایم برٹش، جو نیولی ابھی ہوئے ہیں الیکٹ. حالانکہ برٹش نے پوری آدھی دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں ایسا سسٹم ہے کہ وہاں پہ انڈین آ گیا ہے جو ہولڈ کر رہا ہے وہاں پہ، بلکہ پی ایم ہے اب. اور ہمارا پاکستانی وہاں پہ لندن کا میئر ہے. یہ کیا یہ سسٹم ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ایسے ملک ترقی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ آئے تو اس کو بھی نہیں کھلاؤ اور ساری سفارش پہ. یہ دنیا میں نہیں ہوتا. ہم یہی چاہ رہے ہیں اور ہم ترقی کیسے کریں گے؟ نہیں ہو سکتی نا. وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ترقی کر رہی ہے ان کے معیارات ڈفرنٹ ہے، ان کے پاس ترجیحات ڈفرنٹ ہے، ان کے پاس انصاف ہے. ہمارے پاس انصاف کچھ نہیں ہے اور ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام لاؤ، ہمارے پاس شریعت لاؤ. یہ اسلام شریعت ایسے نہیں ہوتی. پر بار ہمارا بلیو ہے اس پہ، میں کیونکہ ریلیجس بات ہے زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا، اس کے علاوہ ہم کیا کہتے ہیں کہ دوسرا ہمارا جو ایشو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سویلین پولیٹیشنس ہیں وہ زیادہ کرپٹ ہے. اس سے یہ جتنا کوئی کرپٹ نہیں ہے، باقی کوئی کرپٹ نہیں ہے. باقی جو ادارے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. باقی یہ پالیٹیشین بہت زیادہ کرپٹ ہے، جن کے پاس جو حکمران ہوتے ہیں تو ان سے حکومت نہیں چلتی. یہ ہمارے عام لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں اور پرسیپشن بھی یہی ہے. ہم اگر اپنے کتاب پڑھتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے ڈکٹیٹر تھے انہوں نے بڑی ترقی کرائی ہے، اور جو ہمارے سویلین حکمران ہیں یہ ہمارا سلیبس ہے جو ہمارے بچوں کو پاک اسٹڈی میں پڑھایا گیا ہے. تو ہم ابھی بچوں کو سچ بھی نہیں بولتے، جھوٹ. ٹھیک ہے نا. تو ایسی قوم جو جھوٹ پہ بیس کرتی ہو تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے ترقی تو نہیں کر سکتی.
اچھا، یہ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سیکولر ملک ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں. جتنے بھی سیکولر ملک ہیں، جو بھی سمجھتا ہے کہ اگر ان کا آئین سیکولر ہے، کم از کم کہیں 19-20 ہوگا جیسے انڈیا میں ہے یا کہیں اور بھی ہوگا، لیکن زیادہ تر ان کے آئین سیکولر ہے. ان کے پاس کوئی ڈسکریمنیشن، کوئی ایسی اٹر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہمارے پاس تو ڈسکریمنیشن ود ان نیشنز ہیں جو اسی ملک میں کی رہنے والی ہیں، لیکن ہم ہم سیکولر کو گالی سمجھتے ہیں. حالانکہ سیکولر میں کوئی گالی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جب سیکولر ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی اسٹیٹ کا تعلق نہیں رہتا. آپ کے جو پرسنل بلیف ہے، میرا کوئی بھی بلیف ہو، اسٹیٹ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ہندو ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کافر ہوں، میں جو بھی ہوں، اٹس نان آف جاب آف اینی گورنمنٹ. لیکن ہمارے پاس ہے، ہم کہتے ہیں سیکولر گالی ہے، تو اسی لیے اگر ہم سیکولر نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم ریلیجیس ہیں. ہم ریلیجیس ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فائنانشیل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، فائنانشیل ہاتھ بھی کاٹے جانے چاہیے، اور انٹرسٹ کا نظام بھی وہی ہونا چاہیے، فری انٹرسٹ والا نظام آنا چاہیے، شریعت لانے چاہیے. اب یہ سارے ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ترقی خواہ کو نہیں. ظاہر سی بات ہے جب تک یہ چیزیں نہیں آئے گی تو پھر تو اس کو دے دو اپنا ٹی ٹی پی کو، کہ وہ آئے جیسے افغانستان چلا رہے ہیں وہی چلا سکتے. باقی تو یہاں پہ نہیں چل سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. ابھی ایک آدھ شاید اور بھی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کلاسز میں بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہم خود کریٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جیسے میں نے کہا نا، انصاف کی بہت زیادہ کمی ہے. اگر پرویز مشرف کا بیٹا ہے تو اس کے لیے الگ انصاف ہے، یا پرویز مشرف ہمسیلف ہے تو اس کے لیے الگ انصاف ہے. لیکن چھوٹے صوبے کا اگر بے نظیر بھٹو ہے، یا چھوٹے صوبے کے کوئی بھی ہو، یا بگٹی ہو، یا کوئی بھی ہو، ان کے لیے الگ انصاف ہے. اور ہم بات کرتے ہیں کیا؟ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلامک کنٹری، ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شریعت ہونی چاہیے، ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فری انٹرسٹ نظام ہونا چاہیے. تو یہ اتنی جب کنٹراڈکشن آپ کے ملک میں ہو، آپ کے پاس انصاف نہیں ہو، آپ کے پاس کنفیوزڈ ہو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا اوریجن کیا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں ہم سعودی سے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں ہم ترکی سے ہیں، اپنے آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی جو کنفیوز قوم ہے، جو صرف اپنے ہی پیٹ کے چکر میں لگی ہوئی ہے، وہ ملک کا ترقی کیا سوچے؟ یہ ہو نہیں سکتا. ایون جو سعودی عربیہ ہے وہ بھی ابھی بہت پروگریسو ہو گیا، بڑی ترقی ہو رہی ہے وہاں پہ، لیکن ہمارے پاس نہیں ہو رہی. ہمارے سراؤنڈنگ میں جو کنٹریز ہیں، آپ یو نیم اٹ، جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ بنگلہ دیش ہو گیا، یا انڈیا ہو گیا، یا رشیا ہو گیا، چائنا تو سپر پاور ہونے جا رہا ہے. ساری دنیا ترقی کر رہی ہے. حالانکہ یہ ابھی کرونا بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ کنٹریز بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں. ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. ہماری کنٹری اتنی دن بہ دن پیچھے جا رہی ہے. ترقی تو خاک، لیکن ہم بہت ہی پیچھے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو میں نے آپ سے اسباب گنائے، یہی سب سے بڑے اسباب ہیں، رکاوٹیں ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے آئین کو سیدھا نہیں کریں گے، ہم جسٹس نہیں کریں گے. وہ کہ مولا علی کا قول ہے نا، جس نے کہا تھا کہ شاید کفر کا نظام چل سکتا ہے، بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ بے انصافی جب تک ختم نہیں ہوگی، ہمارے مائنڈ تبدیل نہیں ہوں گے، ہم اپنے ملک کے لیے نہیں سوچیں گے، تو ترقی نہیں ہو سکتی. سوری ٹو سے دس آل. تھینک یو.